अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिपोर्ट का एक हिस्सा आम ना करने का हुक्म। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। कबायली इलाके से अफगानिस्तान नकल मकानी कर जाने वालों की वापसी का अमल बहाल करने पर इत्तिफाक। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। पाक अफगान सरहद के करीब चमन बाजार में खुदकुश हमला, जिली पुलिस अफसर समेत 2 हलाक। क्वेटा से मैं अफसतार काकड़। और जनूबी एशिया से भारत से इंतहाई कशीदा ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ने अपने यहाँ कैद भारतीय बाहिगिरों में से 78 को रिहा कर दिया है, जो पीर को अपने वतन वापस चले जाएंगे। भारत, अमेरिका और जापान ने आपसी दिफाई ताउन में इजाफे की गरज से मुश्तरका मालाबार फौजी मशक शुरू कर दी। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में इराकी ओहदेदार मूसल की फतह का जश्न मना रहे हैं, जबकि इराकी फौजी दाइश के साथ इस लड़ाई को सबसे सख्त करार दे रहे हैं, जहां उन्हें हर घर में ऐसे जंगजुओं का सामना है जो खुदकुश जैकेटों में छुपे हुए हैं। शाम के जनूबी हिस्से के 3 सूबों में पीर के रोज फायरबंदी पर अमल दरामद हो रहा है, जबकि कहीं कहीं झड़पों की खबरें मिली हैं। उर्दन और कुवैत की एयरलाइंस दोनों ने इतवार के रोज अलहदा बताया है कि उनके मुसाफिर अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों पर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात ले जा सकते हैं। पेरू में एक मुसाफिर बस ऊंची चट्टान से गिर गई, जिसमें कम से कम 9 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। अमेरिका के एक मौखर अखबार ने इंकिशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े साहबजादे, दामाद और इंतखाबी मुहिम के चेयरमैन रिपब्लिकन्स की तरफ से ट्रंप की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के कुछ देर बाद एक रूसी वकील से मिले थे, जो बज़ाहिर सदर के कलीदी साथियों की एक रूसी के साथ अव्वलीन मुलाकात मालूम होती है। और खबरें अब तफसील के साथ। पनामा केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम की गई तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। JIT ने 60 रोज तक वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान की बैरून मुल्क जायदाद के ज़राए कानूनी होने के पहलुओं पर तहकीकात की। अदालत ने समाअत पीर 17 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके बच्चों के बैरून मुल्क असासों से मुतल्लिक तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT ने पीर को अपनी हतमी रिपोर्ट अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश कर दी। 2 बड़े डब्बों में बंद दस्तावेजात, जिन पर एविडेंस यानी शवाहिद दर्ज था, मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया अपने हमरा गाड़ियों में लाए थे, जिन्हें अदालती हुकाम के हवाले कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एडिशनल डायरेक्टर और JIT के सरबराह ने 3 रुकनी बेंच से इस्तदा की कि जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है उसकी जिल्द नंबर 10 आम ना की जाए, जिस पर अदालत ने उसे जारी न करने का हुक्म दिया। मुकदमे की समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी करते हुए 3 रुकनी बेंच ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा कि फरीकैन मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से पेश करदा रिपोर्ट की नकल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं और आइंदा पेशी पर इससे मुतालिक समाअत होगी। अदालत का कहना था कि आइंदा मुकदमे की समाअत के दौरान वो दलाइल दिए जाएं जिनके बारे में इससे कबल बहस नहीं हुई है। अदालती कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रुकने कौमी असम्बली दानियाल अजीज ने मुतालबा किया कि JIT की रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 को खुफिया न रखा जाए। क्या छुपा हुआ है वॉल्यूम 10 में? ये पूरी कौम को आप क्यों एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जा रहे हो? अगर ये शफाफ निजाम है, शफाफ तरीके से हो रहा है, हर चीज को जो है ना बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक तकड़ी में तोल के, तो फिर वॉल्यूम 10 भी खोल दो। क्यों नहीं खोल रहे हैं? अपोजिशन जमात तहरीके इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी की तरफ से फौरी रद्द अमल में कहा, उम्मीद यही है कि तमाम मामला जो है वो अब निबट गए हैं। 9 वॉल्यूम्स इंशाल्लाह अभी हमें मिल जाएंगे।
وہ ہم انشاءاللہ پڑھ کر آپ کے سامنے JIT کی رپورٹ کے اوپر مکمل گفتگو اس کے بعد کریں گے. جبکہ بعد ازاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے اراکین اور ان کے اہل خانہ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان سے متعلق کوئی بھی انتظامی فیصلہ عدالت کے علم میں لائے بغیر نہ کیا جائے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک اہم سرکاری ادارے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر حجازی کے خلاف ریکارڈ میں رد و بدل کرنے پر مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیا ہے. 3 رکنی بینچ نے متعلقہ اداروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ معلوم کریں کہ سرکاری دستاویزات یا ریکارڈ میں رد و بدل ظفر حجازی نے خود کرایا یا کسی کے کہنے پر کیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. پاکستان اور افغانستان کے سول اور فوجی عہدیداروں کے درمیان ایک فلیگ میٹنگ میں ان قبائلیوں کی واپسی سے متعلق طریقہ کار پر اتفاق کیا گیا جو وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران سرحد پار افغانستان چلے گئے تھے. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ناصر محمود نے. قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے سرحد پار افغانستان چلے جانے والے قبائلیوں کی واپسی کا سلسلہ پیر سے شروع ہو رہا ہے. جون 2014 میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عضب شروع ہونے پر سرحد کے قریب آباد ہزاروں قبائلی پاکستان کے علاقوں کی بجائے سرحد پار افغان صوبوں خوست اور پکتیکا چلے گئے، جہاں پر یہ عارضی رہائش گاہوں میں مقیم تھے. ان کی واپسی کا عمل رواں سال کے اوائل میں شروع ہوا، لیکن پھر بوجود یہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا. اتوار کو قبائلی انتظامیہ اور دونوں ملکوں کے سرحدی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں افغانستان سے ان افراد کی واپسی کا عمل دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہوا. قبائلی انتظامیہ کے مطابق جن لوگوں کے قوائف کا اندراج مکمل ہو چکا ہے وہ غلام خان کے سرحدی راستے سے پاکستان آئیں گے اور جنہیں کچھ عرصہ بنوں کے قریب بکاخیل کیمپ میں رکھنے کے بعد ان کے علاقوں میں واپس بھیج دیا جائے گا. حکام کے بقول تقریباً 6000 قبائلی اس وقت بھی افغان علاقوں میں مقیم ہیں، لیکن مقامی ذرائع کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ افغانستان سے واپس آنے والے ان قبائلیوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جاتی ہے، جس کے مکمل ہونے پر انہیں واپسی کے لیے مالی معاونت اور راشن سمیت ان کے املاک کو پہنچنے والے نقصان کے لیے زیر تلافی بھی دیا جاتا ہے. قبائلیوں کی طرف سے ایسی شکایات بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ بکاخیل یا باران کیمپ میں انہیں بہت وقت انتظار کرنا پڑتا ہے اور شدید گرم موسم کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اس پر ان قبائلیوں کی طرف سے احتجاج بھی دیکھنے میں آ چکا ہے. تاہم حکام کے بقول کیمپوں میں مقیم افراد کو سلامتی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل چھان بین کے بعد ہی ان کے علاقوں میں واپس بھیجا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جلد ہی مکمل ہو جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. بھارت سے انتہائی کشیدہ تعلقات کے باوجود پاکستان نے اپنے ہاں قید بھارتی ماہی گیروں میں سے 78 کو رہا کر دیا ہے جو پیر کو اپنے وطن واپس چلے جائیں گے. پاکستانی حکام کے مطابق ان قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر اتوار کو کراچی کی لانڈھی جیل سے رہا کیا گیا. بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق ان ماہی گیروں کو گزشتہ سال پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا تھا. پاکستان اور بھارت کے ماہی گیر اکثر ایک دوسرے کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہوئے حکام کی حراست میں آ جاتے ہیں. ان خلاف ورزیوں کی عموماً وجہ ماہی گیروں کی کشتیوں میں سمت اور حدود بتانے والے جدید آلات کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے اور اسی بنا پر یہ نادانستہ طور پر مخالف ملکوں کی حدود میں پہنچ جاتے ہیں. 1 جولائی کو پاکستان کی طرف سے بھارت کو فراہم کی گئی فہرست کے مطابق پاکستانی جیلوں میں 494 ماہی گیروں سمیت 546 بھارتی شہری قید تھے. بھارت، امریکہ اور جاپان کی نیوی نے خلیج بنگال کے مالابار کے علاقے میں پیر سے اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں. یہ فوجی مشقیں اس مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہیں گی، جن کا مقصد بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کے مقابلے میں دفاع کو مضبوط کرنا ہے. نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے. بھارت، امریکہ اور جاپان نے اپنے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے پیر کے روز خلیج بنگال میں مالابار بحری مشق کا آغاز کیا. یہ بحری مشق اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی.
مشرقی نیول کمانڈر HCS بسٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شروع کے 4 روز ساحل پر مشق ہوگی، اس کے بعد 14 جولائی سے 17 جولائی تک سمندر میں فوجی مشق کی جائے گی۔ بھارت کا بحری بیڑا INS وکرمادتیہ بھی اس میں پہلی بار حصہ لے رہا ہے۔ اس مشق میں مجموعی طور پر 16 بحری بیڑے، 95 سے زائد جہاز اور 2 آبدوز حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا USS نمٹس بھی اس میں حصہ لے رہا ہے۔ بسٹ کے مطابق یہ فوجی مشق مشترکہ خطروں اور چیلنجوں سے نمٹنے کی ایک مشترکہ کوشش ہے۔ تاہم انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کیا اس مشق کا کوئی تعلق چینی جہازوں کی موجودگی یا بحر ہند اور خلیج بنگال میں کسی خطرے سے ہے۔ خیال ہے کہ یہ بحری مشق ایسے وقت ہو رہی ہے جب سکم میں بھارت اور چین کی افواج آمنے سامنے ہیں اور بیجنگ خطے بحر ہند میں اپنی موجودگی اور گشت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ مالابار بھارت اور امریکہ کے مابین ایک مشترکہ مشق ہے۔ اب جاپان کو اس میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔ 2007 میں آسٹریلیا کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، مگر چین کی تشویش کے بعد اس کو الگ کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق بھارت، جاپان اور امریکہ کی بحری افواج سمندر میں مشترکہ طور پر کام کرنے کی معلومات رکھتی ہیں۔ اس مشق سے ہمارے جہاز رانوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ عراقی عہدیدار موصل کی فتح کا جشن منا رہے ہیں، جبکہ عراقی فورسز گھر گھر اور ایک ایک انچ پر داعش سے جنگ لڑ رہی ہیں۔ لڑائی انتہائی سخت مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عراقی فوجی داعش کے ساتھ اس لڑائی کو سب سے سخت قرار دے رہے ہیں، جہاں انہیں ہر گھر میں ایسے جنگجوؤں کا سامنا ہے جو خودکش جیکٹوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ موصل میں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وزیر اعظم حیدر العبادی کا قافلہ موصل سے روانہ ہو گیا۔ کچھ مقامی لوگ ان کے قافلے کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ موصل کا زیادہ تر حصہ عراقی فورسز کے کنٹرول میں ہے، جبکہ داعش کے جنگجو 200 میٹر کے علاقے میں محصور ہو گئے ہیں۔ شام کے جنوبی حصے کے 3 صوبوں میں پیر کے روز فائر بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جبکہ کہیں کہیں جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ اسی اسنا میں شامی حکومت اور باغی اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے تازہ دور کے لیے تیار ہیں، جس کا مقصد اس 6 سالہ جنگ کو ختم کرنا ہے۔ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ درہ اور قنیطرہ صوبوں میں فائر بندی کی کدوکا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ فائر بندی جو صوبے سویدہ میں بھی جاری ہے، امریکہ، روس اور اردن کی ثالثی میں طے پائی ہے۔ پچھلے ہفتے ہیمبرگ جرمنی میں G20 سربراہ اجلاس سے علیحدہ امریکہ، روس اور اردنی سفارتکاروں نے مل کر اس فائر بندی پر کام کیا تھا۔ اردن اور کویت کی ایئر لائنز دونوں نے اتوار کے روز علیحدہ بتایا ہے کہ ان کے مسافر امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں پر اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور دوسرے الیکٹرانک آلات لے جا سکتے ہیں۔ امریکہ نے مارچ میں مشرق وسطی کے 10 ہوائی اڈوں پر یہ پابندی عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں خطرہ ہے کہ دہشت گرد ان آلات میں بم چھپا کر لا سکتے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے امریکی محکمے نے متاثرہ ایئر لائنز کو بتایا کہ انہیں اپنے مسافروں کی سیکیورٹی چھان بین کو بڑھانا چاہیے اور ان آلات کو جو مسافر اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں ان کو ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے جدید آلات سے جانچ کی جانی چاہیے۔ رائل جارڈینین کے ایک بیان میں اتوار کے روز کہا گیا کہ انہوں نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور عمان سے پروازوں پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ کویت ایئر لائنز کا بھی کہنا ہے کہ ان کے الیکٹرانک آلات مسافر لے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G20 سربراہ اجلاس کے دوران اجلاس کی باقاعدہ کارروائی سے ہٹ کر عالمی لیڈروں سے ملاقاتیں کیں اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ان کی طویل ملاقات رہی۔ تفصیلات سنتے ہیں بہجت جیلانی سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں 2 بار بھرپور انداز میں بات کی اور اب وقت آ گیا ہے کہ ماسکو کے ساتھ تعمیری انداز میں کام کرتے ہوئے پیش رفت کی جائے۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں G20 سربراہ اجلاس سے واشنگٹن واپسی کے بعد اپنے ٹویٹر پیغامات کے ایک سلسلے میں ٹرمپ نے توجہ دلائی کہ پوٹن نے انتخابات میں کسی بھی نوعیت کی دخل اندازی کو بھرپور انداز میں مسترد کیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف رینس پریبس نے
فاکس نیوز کو بتایا کہ ٹرمپ کو پوٹن کی طرف سے انتخاب میں مداخلت کی تردید پر یقین نہیں۔ What the president did is he immediately came into the meeting, talked about Russian meddling in the U.S. election, went after that issue at least 2 separate times. وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے دوران فوری طور پر امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں سوال اٹھایا اور کم سے کم 2 بار اس مسئلے پر بات کی۔ یہ محض 5 منٹ کی بات چیت نہیں تھی، بلکہ ملاقات میں کافی وقت اس معاملے پر صرف ہوا اور صدر پوٹن کے ساتھ 2 مرتبہ بلکہ ممکنہ طور پر 3 بار اس معاملے پر بات کرنے کے بعد صدر نے دوسرے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ سائبر سیکیورٹی یونٹ کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا تاکہ آئندہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے۔ ریپبلکن پارٹی کے کلیدی قانون سازوں نے صدر کے روس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خیال کا مضحکہ اڑایا۔ ان میں سینیٹر لنڈسے گراہم بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ انہوں نے اس نوعیت کا خیال پہلے کبھی نہیں سنا۔ ٹرمپ نے اتوار کے دن کے اختتام تک سائبر سیکیورٹی یونٹ بنانے پر اپنے اصرار کو واپس لیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کو ان الزامات پر مہینوں سے چھان بین کا سامنا ہے جن کے مطابق ان کی انتخابی مہم نے روس کے عہدیداروں سے رابطے کیے تاکہ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس کے حصول میں مدد دے سکیں، اور صدر نے ممکنہ طور پر اس وقت انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جب FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کر دیا۔ وہ اس وقت ادارے کی طرف سے روس کے بارے میں چھان بین کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں کانگریس میں مختلف نوعیت کی تفتیش جاری ہے۔ بیضہ چلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔